अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह। अहबाब, आप सब दोस्त अहबाब को आज की इस खुसूसी नशिस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबन। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रमज़ान के ये रोज़े अपने बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी ये जो सई है, कोशिश है तालीमात इस्लाम सीखने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखने की, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज के हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर तारिक एजाज साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये प्रोफ़ेसर हैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। और आजकल आप इनको टीवी पर, पीटीवी पे और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर देखते रहे होंगे। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से इनकी गुफ्तगू जारी रहती है मुसलसल। तो आज हमारी खुशनसीबी कि आज ये हमारे साथ हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो है तरबियत औलाद, इस्लाम और साइंस की नज़र से। तो डॉक्टर साहब से मेरे ख़्याल में हम इस्तिफ़ादा करते हैं। और चूँकि हमारे पास आज वक़्त जो है वो थोड़ा कम है रमज़ान की वजह से, 1 घंटा इंशाअल्लाह हमारा ये सेशन जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और आपके ज़हन में अगर इस मौज़ू के हवाले से, तरबियत औलाद के हवाले से अगर कोई प्रैक्टिकल कोई सवाल हो आपकी अपनी ज़िंदगी में, या आपके फैमिली में कोई ऐसे मैटर्स हों औलाद के हवाले से, या आपके कुछ ख़दशात हों जो कि वाक़ई प्रैक्टिकल हों, ज़रूरी सवालात हों, तो अपने ज़हन में रखिएगा ताकि हम उस पे भी बात कर सकें। उससे पहले डॉक्टर साहब अपनी गुफ्तगू करेंगे तो उसमें उम्मीद है कि सारे सवालात के जवाबात आ जाएँगे इंशाअल्लाह ताला। चूँकि वही सवालात होते हैं, बार-बार रिपीट होते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि सारे सवालात पहले से ही कवर हो जाएँ। फिर भी अपने ज़हन में सवाल रखिएगा और आप यहाँ चैटिंग में लिख भी सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं, फ़ेसबुक पे जो है आप लिख सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको हम समेट सकें मौज़ू को इंशाअल्लाह ताला। तो डॉक्टर साहब बिला ताख़ीर मैं गुज़ारिश करूँगा आपसे कि अपने मौज़ू की तरफ आइए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम असदुल्लाह अल अज़हरी साहिब और आपके जितने अहबाब इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है, रमज़ानुल मुबारक की इन बड़ी बाबरकत घड़ियों में एक ऐसे मौजू का इंतखाब थोड़ा सा एपरेंटली लगता ऐसे है कि महीना इबादत का है, अल्लाह अल्लाह करने का है, कोई रूहानियत की बात, कोई इबादत की बात, लेकिन ये क्या। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की तौफीक और मदद से जब हम थोड़ा सा इस डिस्कशन में आगे जाएंगे तो हमारे जितने भी सुनने वाले हजरात हैं, ख़वातीन व हजरात, मैं ये समझता हूँ कि अगर तादाद में हम 8-10 हैं, लेकिन जितने भी अहबाब यहाँ पे ये समात फरमा रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ 100% अटेंशन के साथ अगर अपने मोबाइल को देखे बगैर अगर वो थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अल्लाह ताला इनके ज़रिए से आगे कई सारे लोगों की इस्लाह का वो ज़रिया बनाएगा आज की इस गुफ्तगू को। लेकिन ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम खुद उसको समझने की कोशिश करें, फिर इंशाअल्लाह ताला जब एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है अज़हरी साहब, ज़हनी तौर पे कोई ज़हन के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती, तो फिर बहुत इजी हो जाता है हर इंसान के लिए अपने आगे जो ऑडियंस हैं उनके ज़हनी सतह के मुताबिक फिर आप बात उन तक भी ये पहुंचा सकते हैं। मौजू हमारा है आज का है औलाद की तरबियत, और इस्लाम की रोशनी में और साइंस की रोशनी में। तो यहाँ एक जो सवाल जहन में उठता है, डेफिनेटली उठता है कि चलें एक इस्लाम के नुक्ता नज़र तो हमें मालूम है कि औलाद की तरबियत के औसाफ क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, मगर यह है कि इसमें साइंस का रोल क्या है, ये क्वेश्चन है। इसका जवाब हमारी जो गुफ्तगू आगे चल के इंशाअल्लाह ताला वो इसी के अंदर ही आ जाएगी कि साइंस का कितना बड़ा किरदार है इस वक्त, इस एस्पेक्ट से कि हम जब बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कदम उठाते हैं तो साइंस हमें क्या सपोर्ट करती है। गुजारिश ये है कि सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला ने एक बच्चे का जिक्र किया जिसका नाम यहया है, और उनकी 7-8 खूबियों का जिक्र किया जो कि अभी बिल्कुल बचपन की उम्र के अंदर है। तो एक खूबी उनकी ये बताई, वातईना अल हुक्म सबिया,
کہ بچپن میں ہی جب وہ چھوٹے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکمت اور بصیرت اور نبوت بھی عطا فرما دی تھی، وحنانا من لدنا وزکا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو درد و گداز والی سوز قلب والی طبیعت بھی عطا فرما دی تھی، اور تیسری خوبی یہ فرمایا کہ ان کو طہارت اور پاکیزگی بھی عطا فرما دی تھی، اور پرہیزگاری بھی عطا فرما دی تھی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ چھوٹی سی عمر میں ان کو یہ بھی سمجھا دیا کہ والدین کی فرما برداری اور نافرمانی کیا ہوتی ہے، اور اس سے بھی ان کو آگاہ فرما دیا۔ اس بچے کا نام ہے یحییٰ، جو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، وہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ اب عمر کا وہ حصہ ہے عذری صاحب جو بالکل بچپن کے اندر ہے، جس کا یہ اندر بچے کی، اب ہماری اگر ہم اپنی سوسائٹی میں اس چیز کا جائزہ لیں، جس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ یحییٰ کے اندر ان خوبیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، 4 سال کی عمر، 5 سال کی عمر، 6 سال کی عمر، تو ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں اتنی عمر کے بچوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ان کے پاس کون کون سی وہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو سوال ہے کہ آیا، ایک تو اینگل یہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے کے ذکر کرنے کا کہ وہ ایک نبی بھی ہیں، اللہ نے ان کو بچپن میں عطا فرما دی، لیکن نبوت کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو قرآنی تعلیمات کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف وہ ہمارے انسانیت کے لیے بھی وہ راہ ہدایت ہے۔ وہ گزشتہ انبیاء کے خصائل نہیں بیان کی جا رہے، بلکہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف سے، ایک ایک لفظ سے قیامت تک آنے والی انسانیت بھی ہدایت پاتی رہے گی۔ اب ہمارے لیے جو اس میں ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جو سوال جو ذہن کے اندر اٹھتا ہے کہ بچپن کے اندر کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر جب ان کی عمر 4 سال کی ہو، 3 سال کی ہو، 5 سال کی ہو، 6 سال کی ہو، اس عمر میں وہ خوبیاں جو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، کیا ہم بھی کوئی ایسا میکنزم اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی اس عمر میں یہ چیزیں آ جائیں؟ تو اس کا جواب ہے یس۔ ہاں، نبی کی ذات اپنی مرتبہ اور مقام کے مطابق کوئی شک نہیں ہے، اور جو ان کا فالوور ہے اور جو امتی ہے، جو ہم ہیں لوگ، پھر ہم اپنے مرتبے کے مطابق وہ تربیت کے جو پروسیس ہے عمر کے اس حصے کے اندر جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب میں اپنی گفتگو کا جو پہلا حصہ ہوگا عذری صاحب، اس میں ڈائریکٹ ہم سائنس کے اوپر جائیں گے، تاکہ جو ہمارا جو کیس ہے پہلے وہ کلیئر ہو جائے، کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں، پھر اس کے بعد جب ہم آئیں گے دوبارہ یحییٰ علیہ السلام کے پاس پلٹ کر، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کہ آپ بچپن میں بچوں کی تربیت کس طرح فرماتے تھے، وہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ لائحہ عمل عطا فرمایا۔ جہاں تک آج 21ویں صدی میں سائنس پہنچی ہے، وہاں اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی سیرت اور سنت اور قرآن کی 1400 سال پہلے وہ تعلیمات عطا فرما دی تھیں، جو دھکے کھاتے کھاتے آج سائنس جس سٹیج کے اوپر پہنچی ہے، اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو وہ رہنمائی کر رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کے اس پہلے حصے کی طرف، اور وہ یہ کہ اس کوشچن کو ایڈریس کرنا کہ بچے کی تعلیم اور تربیت کا جو عمل ہے، جس میں وہ بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، تربیت لینا شروع کر دیتا ہے، وہ کون سا عمر کا حصہ ہے؟ آیا وہ 1 سال ہے، وہ 2 سال ہے، 5 سال ہے، یا کون سا حصہ؟ اور اس حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے؟ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک سلائیڈ جو ہے وہ شیئر کروں گا، جس کے ذریعے سے آگے ہم یہاں سے چلیں گے۔ عذری صاحب، یہ سلائیڈز آپ کے سامنے آ گئی ہیں؟ جی سر، بالکل آ گئی ہے سر۔ جی ہاں، آ گئی ہیں۔ تو یہ میں نے ایک جو سبجیکٹ ہے یہاں پہ جو اس کا نام لکھا ہے، اس کو کہتی ہیں نیورو سائنس۔ جو ہماری جو وجود ہے، جو دماغ ہے ہمارا، اور ہمارا پورا وجود جو ہے، وجود میں سے وجود کا وہ حصہ
جس کو ہم یہ دماغ کہتے ہیں، اس دماغ کی جو سائنس جو تحقیق کرتی ہے، جو سائنس کا جو ڈومین، جو ڈپارٹمنٹ، جو فیلڈ، جو سبجیکٹ، جو اس دماغ کی اسٹڈی کے اوپر فوکس کرتی ہے، اس کو ہم نیورو سائنس کہتے ہیں، برینز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ اور باقی جو انسانی وجود سے کے متعلقہ باقی جو میڈیکل سائنس کے جو ڈپارٹمنٹس، جو شعبے ہیں، ان کے اسی طرح سے الگ الگ اپنے شعبہ جات ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں، اگر ہڈیوں کے سٹرکچر سے متعلق سائنس کا، میڈیکل سائنس کا جو حصہ، جو ڈپارٹمنٹ، جو فیلڈ ڈسکس کرے گا، اس کو ہم آرتھوپیڈکس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر کوئی ہارٹ ڈیزیزز ہیں یا وائٹل آرگنز ہیں جو ہمارے بدن کے اندر ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو ہوگا تو وہ اسی طرح سے الگ الگ جو وہ آتا جائے گا۔ کچھ اناٹمی سے ریلیٹڈ آتے ہیں، جو انسان کا باڈی کا پورا سٹرکچر کیا ہے، وہ میڈیکل کا وہ شعبہ جس کو اناٹمی کہتے ہیں، وہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اس طرح سے مختلف شعبہ جات ہیں۔ تو اس وجود کا وہ حصہ جو آنکھوں سے اوپر، اور یہ جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، وہ، اور دماغ کے اوپر جو ریسرچ اور تحقیق ہے کہ یہ دماغ کیا ہے، کیسے بنتا ہے، اس میں کیا پروسیس ہوتا ہے، یہ کب اپنا فنکشن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، کس عمر کے حصے کے اندر ہمیں کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، اور وہ ساری چیزیں اس دماغ کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ساری کا سارا جو پروسیس، جو اس طرح کے کوشچنز ہیں، اظہری صاحب، یہ ہمارا جو نیورو سائنس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ان چیزوں سے ڈیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگلا پارٹ، اب میں اگلے پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے چلیں گے تاکہ ہمیں جو چیزوں کی کلیئرٹی ہوتی جائے۔ اب جو دوسرا جو پارٹ ہے ہماری گفتگو کا اس نیورو سائنس کے بعد، وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا ہمارا جو بدن ہے، یہ بنا ہوا ہے سیلز سے، خلیوں سے۔ جو سائنس جس کو سیلز کا نام دیتی ہے، یہ ہمارا پورے کا پورا وجود جو ہے وہ سیلز سے بنا ہوا ہے۔ سیلز کو ہم عام فہم مثال کے ذریعے سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے، گھر کے اندر اینٹیں لگی ہوتی ہیں، گھر ہمارا اینٹوں سے بنتا ہے۔ اب ایک گھر کے اندر کتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، جتنا وہ بڑا ہوگا اتنی اس کی اینٹیں ہوں گی۔ تو ہر اینٹ گھر کے اندر جو لگنے والی ہے وہ ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے، لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ دیواریں وہ کتنی ہیں اور سارے کا سارا۔ تو یہ جو انسانی وجود کی جو اینٹیں ہیں، ہم ان کو سیلز کا اور خلیوں کا نام دیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ انسانی وجود کے اندر وہ اینٹیں جو انسان کے اس اوپر کے حصے کے ساتھ ملحق ہیں، سیلز تو ان کو بھی کہتے ہیں، لیکن ان کو فردر جب ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ دماغ کی اینٹوں کو اگر کوئی ہم نام دے سکیں تو ان کو ہم کہتے ہیں نیورونز کہتے ہیں ہم ان کو، جس سے یہ نیورو سائنس کا سبجیکٹ جو ہے وہ ایمرج کرتا ہے۔ یعنی جو انسانی دماغ کے اندر جو نیورونز ہیں، جو اینٹیں ہیں، جس سے ہمارا یہ وجود جو بنا ہے، ان کو ہم جو وہ نیورونز کہتے ہیں، ان سیلز کو۔ اور ان کی تحقیق، یہ نیورونز کیا ہیں، کیسے بنتے ہیں، کتنے ہیں تعداد میں، اور ان کا فنکشن کیا ہے، کیسے کرتے ہیں، کیسے نہیں کرتے، یہ سارے کا سارا سبجیکٹ جو ہے وہ نیورو سائنس کا سبجیکٹ ہے، جو ہماری برین سے ریلیٹڈ چیزوں کا انکشاف کرتی چلی جاتی ہے۔ اب ہم اس سے اگلے سٹیپ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا تو یہ سٹیپ ہے اسد بھائی، کہ اب یہ ہے کہ سائنس نے، جب نیورو سائنس نے انسانی دماغ کا مطالعہ کیا، تو یہ پہلا کوشچن ان کے سامنے یہ تھا کہ یہ انسانی دماغ کی اینٹوں کی تعداد کتنی ہے، ان کی جو سیلز ہیں، جو نیورونز ہیں، ان کی تعداد پہلے یہ کتنی ہے۔ سب سے پہلے تو جو یہ چیز جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو سلائیڈ سے ہٹ کر پہلے میں آپ کو یہ ایک کتاب دکھا رہا ہوں یہاں پہ۔ یہ ہے، آتھر کا نام ہے مشایو کاکو، MICHIOKAKU۔ یہ ہے امریکن پروفیسر ہے، اور ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر بھی انہوں نے پڑھا، اور باقی بھی کافی ساری ان کی ریسرچ ہے۔ تو ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے دا فیوچر آف دی مائنڈ، انسانی جو دماغ ہے اس کا مستقبل کیا ہے۔
یہ 400 پیجز 410 پیجز کی یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر کافی بڑی دلچسپ معلومات ہیں اسد بھائی، اور بہت ہی حیران کن قسم کی تحقیقات جو اس وقت سائنس جو کر رہی ہے انسانی دماغ کے اوپر۔ لیکن جب انہوں نے اس کتاب کے اندر جو میں جس کی ذکر کر رہا ہوں، انسانی دماغ اور اس کے اندر ان کی نیورونز کی تعداد جو انہوں نے یہاں پہ مینشن کی ہے، وہ یہ کہا ہے کہ آلموسٹ 100 بلین، یعنی 1 ارب کی تعداد کے برابر جو ہے وہ اینٹیں ہیں جن سے انسان کا دماغ تشکیل پاتا ہے، بنتا ہے، جن کو ہم نیورونز کہتے ہیں۔ یہ مشایو کاکو نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے، اور اس کے اندر اضافی طور پہ یہ بتاتا جاؤں کہ جو انہوں نے دماغ کو، میں نے جو مطالعہ کیا ہے اس کتاب کا، بڑی حیران کن قسم کی اسد بھائی جو فیوچر جو آ رہا ہے، انہوں نے یہ لکھا کہ ابھی جو سائنس ہے، نیورو سائنس، وہ اس چیز کے اوپر تحقیق کر رہی ہے کہ فیوچر میں کیا یہ پاسبل ہوگا کہ انسانی دماغ کو بھی ایک یو ایس بی کے اندر ڈاؤن لوڈ کر کے ہم کمپیوٹر کے اندر سیو کر سکیں، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز وہ یہ کہ ہم دیکھیں نا، جو خواب دیکھتے ہیں، ہم خواب دیکھتے ہیں، ہر انسان خواب دیکھتا ہے۔ اب جو دوسرا ایسپیکٹ جو ہے نیورو سائنس جس چیز کے اوپر تحقیق کر رہی ہے کہ انسانی دماغ کے اندر کیسے وہ چپس جو ہے وہ لگائی جا سکیں، جب انسان سونے کی حالت میں خواب دیکھے گا تو وہ خواب اس کے ریکارڈ ہو جائیں گے، ویڈیو ریکارڈنگ خواب کی ہو جائے گی، اور وہ بعد میں جا کر جو اس کو وہ دیکھ بھی سکے گا۔ یہ تفصیلات اس کتاب کے اندر، یہ نیورو سائنس جو ہے وہ اس طرف انسان کو لے کر جا رہی ہے۔ اب میں دوبارہ، یہ صرف کتاب آپ کو دکھانا مقصود تھا تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں جتنے بھی ہیں تو کم از کم ان کو جو ہے وہ اس چیز کا ادراک ہو سکے، جو ہے وہ یہ ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا، ایسی اور بہت سی کتابیں ہیں۔ ایک ہے کتاب جو ہے وہ آم، جو برین سٹڈیز کے اوپر ہی ہے، تو باقی بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ انیشیلی یہ دماغ کے اوپر جو سائنس سٹرکچرز کو جب ڈسکس کرتی ہے، کوئی انسانی دماغ جس کی اینٹوں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1 ارب کے قریب ہے، وہ کیا ہے اور ان کی فردر اب ڈویژن کیا ہے۔ اب ہم اگلے سٹیپ کے اوپر آ رہے ہیں اسد بھائی، کہ وہ جو 1 ارب کے تعداد کے اندر جو نیورونز ہیں وہ کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے، وہ کب بنتے ہیں، اور ان کا فنکشن کیا ہے انسان کی آگے تعلیم اور تربیت کے اندر۔ یوں تو اس کتاب کے اندر ہی مشایو کاکو نے یہ اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ اس پوری کی پوری بڑی کائنات اور انسانی وجود کے اندر جو سب سے زیادہ موسٹ کمپلیکیٹڈ، انتہائی پیچیدہ ترین مشین ہے، اس کو ہم انسانی دماغ کہہ سکتے ہیں۔ یہ سائنس نے کہا ہے، یعنی انسانی وجود کے اندر دل بھی ہے، ہمارے لنگز بھی ہیں، ہمارے کڈنیز بھی ہیں، ہمارا آنکھ بھی ہے، کان بھی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہر ایک آرگن ہماری باڈی کا اپنی جگہ پہ، م- مگر جو سب سے زیادہ موسٹ کمپلیکیٹڈ جو مشین ہے، جو اس کائنات سے بھی زیادہ سمجھنے کے قابل ہے، اس کو وہ انسانی دماغ اور ہیومن برین کہتے ہیں، جس کے اوپر ان کی تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں۔ اس پیچیدہ ترین دماغ کی کچھ جو تفصیلات آگے جو ہے وہ ہمیں چل کر جو ہے وہ نظر آتی ہیں، وہ یہ ہے، یہاں پہ آپ یہ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، جو اب یہاں سے میری گفتگو آہستہ آہستہ وہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی جانب بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ اٹیچ ہوتی جائے گی اسد بھائی، کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک بچہ جب اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اس کی عمر جب 16ویں ہفتے میں وہ داخل ہوتا ہے، انسانی برین، انسان اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر، ہم سب بھی اپنی ماؤں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے ہیں، اور آنے والی نسلیں بھی آئیں گی، جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے وہ اسی طرح سے ہوگا۔ یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں، یہ جو ایک ماں کے پیٹ کے اندر جو انسان کی گروتھ ہے، اگر اس کے اوپر آپ جائزہ لیں
تو یہ جو 16th ویک جو نظر آ رہا ہے، تقریباً 4 ساڑھے 4 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، جب ہم چوتھے مہینے کے اندر تھے، تو اس وقت ماں کے پیٹ کے اندر یہ جو 20واں ہفتہ، 18ویں سے لے کر 20ویں ہفتے کے درمیان تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے والدہ کے پیٹ کے اندر، جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر اس ایمبریو کو قوت سماعت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی وہ اب سننے کے قابل ہو گیا ہے بچہ۔ اس سے پہلے ہی نہیں، جب 3 مہینے کا ہے، 4.5 مہینے کا، 3.5 مہینے کا ہے، اس وقت تک نہیں۔ جو سماعت ہے، جو سینس آف ہیرنگ ہے، جو قوت سماعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک بچے کو والدہ کے پیٹ کے اندر اس وقت عطا فرما دیتے ہیں جب اس کی عمر تقریباً ہاف ٹائم اس کا والدہ کے پیٹ کے اندر ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے 20ویں ہفتے اور اس کے بعد جب آتا ہے، تو اس وقت ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر انسان کا، بچے کا دماغ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو یہ کمپلیٹ جو برین ہے نا، ایک یہ تھوڑا سا اوپر ذرا میں پہلے آپ کو لے آؤں، یہ پورا مکمل دماغ ہے انسان کا، اس کی طرف میں دوبارہ بعد میں آؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے جب انسان کا دماغ بالکل بننا سٹارٹ ہوتا ہے، بالکل فرسٹ سٹیج کے اوپر، ابھی کان بنے ہیں، اور اس کے بعد تو ایک اتنی سی ٹیوب نما جو چیز ہے وہ آہستہ، سب سے پہلے وہ انسانی دماغ کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا، زمین کے اندر ایک کومپل لگتی ہے نا اسد بھائی، تو وہ جب پہلی کومپل ہم بیچ ڈالتے ہیں، تو جب زمین سے سب سے پہلی دفعہ نکلتی ہے تو بڑی ننھی منی سی وہ کومپل ہوتی ہے، اتنی معصوم سی ہوتی ہے کہ وہ اس کو ہوا بھی لگ جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور وہی بڑے ہوتے ہوتے ایک درخت بن جائے گی۔ انسانی دماغ اس نیورون ٹیوب سے، اس کو کہتے ہیں سائنس کی زبان کے اندر، اس کو نیورون ٹیوب کہتے ہیں، جہاں سے اس کا آہستہ 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 برین ڈیولپمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ میں نے کیوں بتا رہا ہوں؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں؟ پہلے اللہ کی ذات نے اس بچے کو قوت سماعت عطا فرما دی، اب اس کے بعد جو اگلی سٹیج پر ہے، اگلے 4 ساڑھے 4 مہینوں کے اندر اس کا دماغ بھی بننا بھی شروع ہو گیا ہے، اور آہستہ آہستہ گرو کرنا بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب پلٹ کر میں یہاں پہ اب واپس اس جگہ پہ آ رہا ہوں، پہلی والی پہ۔ جب بچہ 9 مہینے کی عمر میں والدہ محترمہ کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے، تو اس وقت بچے کا 25% جو برین ہے، دماغ، وہ بن چکا ہوتا ہے، اور اگلے جو 2 سال سے لے کر 5 سال تک کی جو عمر ہے بچے کی، 90% برین بچے کا جا کر جب اس کی عمر 5 سال کی ہوتی ہے تو اس وقت تک وہ دماغ بن چکا ہوتا ہے، اور باقی جو ریمیننگ 10% ہے وہ آہستہ آہستہ 24 ایئرس کی ایج ہے، جب 24 سال کی عمر کے اندر مکمل انسانی دماغ کی شیپ جو ہے وہ بن چکی ہوتی ہے۔ اسد بھائی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بالکل اس لیول پہ لے کے چلوں جس میں ہمارے سامعین کو مکمل انڈرسٹینڈنگ ہو۔ تو میرے ساتھ ہیں ہمارے سامعین، کوئی کسی کو ایشو تو نہیں ہے ہاں چیزوں کو بالکل، میں زیادہ کمپلیٹ؟ نہیں نہیں، میں بالکل، میں جی پوچھنا چاہوں گا جی، اپنا رضوان بھائی بتائیں ذرا، آمنہ مہپارہ بتائیں، یہ کلیئر ہے موضوع؟ سر جی ماشاء اللہ نہیں، بہت کلیئرلی بتا رہے ہیں۔ جی سر بہت زبردست ہے، بہت اچھا سمجھ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اب یہاں پہ میں واپس اس طرف پلٹ کے آ رہا ہوں، جب یہ ایک ہم بھی ایک وقت تھا اسد بھائی، عالم ارواح میں تھے، پھر ہم اپنی والدہ اور والد کے ذریعے اس دنیا میں آئے۔ تو ایک وقت ہماری عمر کا بھی یہ تھا جب ہم 16 اور 18 ہفتے کے بیچ میں تھے، جب والدہ کے پیٹ کے اندر ہمارا سننے کی صلاحیت بھی ہمیں پیدا ہو گئی تھی، اور ہمیں آہستہ آہستہ دماغ بھی ملنا شروع ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے میں یہ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر اسد بھائی، ہمارے ہاں روایتی زندگی ہے، تو ہم جب کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا نہیں، ایون 10 سال کا ہو جاتا ہے، 20 سال کا اور 25 سال کا بھی ہو جاتا ہے، تو ہم بچے کو جب بچپن کے اندر ہم تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر دادا دادی، نانا نانی اور اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، بچوں کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ان کی کیا عمر ابھی ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ یہی ہمارے ہاں بولی بولی جاتی ہے ہمارے ہاں،
آپ ابھی تو یہ چھوٹا ہے، اس کو تو سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ اب یہ جو مت ہم نے اپنی سوسائٹی میں کریٹ کر رکھی تھی کہ بچہ بڑا ہو کے سمجھ جائے گا، ابھی چھوٹا ہے، اس کو کوئی عقل نہیں ہے، اس کو غلط کمپنی میں بیٹھنے دیں، اس کو جو ہے وہ گالی زبان سے دیتا ہے تو دینے دیں، کسی کو مارتا ہے تو مارنے دیں، اچھائی تو بڑا ہو کے سیکھے گا۔ یہ ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو امیج ہے، نیورو سائنس نے اس کو ٹوٹلی نگیٹ کر دیا ہے، اس کو مائنس کر دیا ہے، اس کانسیپٹ کو۔ کس طرح سے؟ کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بچہ دیکھے نا، اسد بھائی اس کی کوئی تو حکمت اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ 4.5 مہینے کی عمر میں اللہ نے کان کیوں دیے؟ بھئی اس نے اگر سننا کچھ نہیں ہے اس بچے نے، تو کان تو پھر 9 مہینے کے بعد دیتے اللہ تعالیٰ، آخری ہفتے میں دیتے کہ بھئی اب دنیا میں آنے لگا ہے تو اب اس کو کانوں کی بھی ضرورت ہے، یہ سنے گا نہیں۔ 4.5 مہینے کے اندر اللہ پاک انسانی وجود کو والدہ کے پیٹ کے اندر جو جو چیز عطا فرماتے ہیں، اس کو اس وقت عطا فرماتے ہیں جب اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب اس کو قوت سماعت مل گئی تو اب سننے کے قابل ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے؟ باہر مسجد سے آنے والی اذان کو سن رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا وہ باہر جو کچھ معاشرے کے اندر کلاس کے اندر ٹیچر پڑھا رہے ہیں وہ سن رہا ہے؟ نہیں۔ اب اس عمر میں وہ کچھ سن رہا ہے جو اس کی والدہ اپنے کانوں کے اندر وہ ڈال کر سن رہی ہے۔ جو وہ بول رہی ہے وہ بچے کے براہ راست پیٹ کے اندر وہ اپنی ماں کے ذریعے سے وہ سن رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا تربیت کا آغاز ہمارے معاشرے کے اندر 5 سال، 10 سال، 20 سال کے اندر ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بچے کی تعلیم اور تربیت کا آغاز 4.5 مہینے سے لے کر 5 مہینے کی عمر کے اندر براہ راست والدہ محترمہ کی توسط سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس وقت اگر وہ والدہ، اس گھر کے اندر وہ والدہ محترمہ، اگر اس کی طبیعت، اس کی عادت، اس کی جو ہیبٹس ہیں، اس کی ڈیلی کی روٹین ہے، اگر وہ گانے سننے کی عادی ہے، ڈرامہ دیکھنے کی عادی ہے، کوئی ایسی گفتگو کرنے کی، سننے کی عادی ہے، جو کچھ بھی وہ اس کی عادت ہے ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ براہ راست اس کے ذریعے سے وہ بچے کی کانوں کی سماعت تک جا رہی ہے، اور سماعت سے ہوتے ہوتے بچہ جب 9 مہینے کا ہوتا ہے تو 10% اس کی میموری، یعنی وہ اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ کم از کم 1 ہفتے کی بات کو وہ اپنے دماغ کے اندر سٹور کر سکتا ہے۔ اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت پیدا ہونے کے بعد پہلے سال کے اندر اندر بچہ 1 مہینے کی جو میموری ہوتی ہے اس کے دماغ کی بن چکی ہوتی ہے، یعنی جو چیز باہر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو کانوں سے سن رہا ہے، جو سونگ رہا ہے، جو چیزیں کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اس برین کا وہ حصہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ جس طرح کے دیکھیں نا ہمارے ہاں، ہمارے پاس ہم جب کمپیوٹر لیتے ہیں، اپنا لیپ ٹاپ لیتے ہیں یا موبائل لیتے ہیں ہم نے اپنے، تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں برانڈ نیو موبائل جب لے کے آتے ہیں، کچھ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ فیچرز ہوتے ہیں اس کو آپریٹ کرنے کے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری چوائس ہوتی ہے کہ میں نے اپنے کمپیوٹر میں، موبائل میں کون سی اپلیکیشن ڈالنی ہے۔ جو بائی ڈیفالٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو مل جاتی ہیں جو قوت سماعت ہے، اس کی میموری ہے، اس کی جو سینس آف سائٹ ہے، دیکھنے کی، سننے کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت، یہ بائی ڈیفالٹ اس کی مینوفیکچرنگ میں وہ آ جاتی ہے۔ اب اس اپلیکیشنز ہم چاہتے ہیں سٹور کرنے کے میرا کمپیوٹر، میرا موبائل آگے فیوچر میں یہ ڈیمونسٹریٹ کرے۔ میں نے کوئی بزنس ایپ اس اندر ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، میں کاروباری آدمی ہوں، میری چوائس وہ ہوگی۔ میں قرآن کریم پڑھنے کا عادی ہوں تو میں اپنے موبائل کے اندر قرآن کریم کو ترجمات کروں گا۔ جو جو چیز میں کل کو کرنا چاہتا ہوں وہ میرے موبائل کا حصہ بنتی چلی جائے گی۔ سملرلی جو ایک بچے کا دماغ جب اب پیدا ہو کے دنیا میں آ گیا بچہ، 5 سال کی عمر تک کا وہ حصہ جس میں بچے کا دماغ بڑی تیزی کے ساتھ 40% سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، اور یہی دماغ جب 30 ایئرز کے بعد آگے جاتا ہے اس کی سپیڈ گروتھ کی بہت حد تک کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی جب ہم سپیڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر نیورونز، جن کو ہم نے اینٹیں کہا تھا، وہ ابھی جب پہلے دن دنیا میں آیا تو اس کی اینٹیں آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہیں، وہ بکھری ہوئی ہیں۔
وہ نیورونز اس کے کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ کنیکشن کا کیا مطلب؟ جیسے جیسے نیورونز آپس میں کنیکٹ ہو رہے ہیں، وہ اینٹیں جڑ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بچہ یہاں سے سیکھنا شروع کر دیا ہے۔ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بچہ نالج گین کر رہا ہے۔ نیورونز جب دنیا میں آیا تو جڑے ہوئے نہیں تھیں وہ اینٹیں۔ اب جب وہ بچہ دیکھتا ہے بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، بچہ شور کر رہا ہے، ماں گھر کے اندر اگر چیخ سے بات کر رہی ہے، ٹونٹ کر رہی ہے، اگریسو ٹون کے اندر شور شرابہ کر رہی ہے، گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے ہر وقت، پیار محبت والا ماحول نہیں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اگرچہ بچہ اس وقت زبان پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اس کے ساؤنڈ کے ذریعے سے، میموری کے ذریعے سے ہر چیز اس کے اندر وہ سٹور ہو رہی ہیں۔ جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی میموری کے اندر اگر گھر کے اندر پیار اور محبت والا ماحول تھا، قرآن سننے کی عادت تھی ماں کی زبان پر درود و سلام پڑھنے کی عادت تھی، ماں اپنی سٹوریز بکس کو اونچی آواز کے اندر سیدنا ابو ہریرہ کی کہانیاں وہ پڑھتی تھی، حضرت خالد بن ولید کی شجاعت اور بہادری کے قصے بھی وہ پڑھتی تھی، وہ اہل بیت اطہار کی محبت کی کہانیاں وہ پڑھتی تھی اونچی آواز میں۔ وہ ہر وہ چیز اس وقت وہ پورا 100%، آلموسٹ 90% وہ والدہ کے ہاتھ میں ہے، اس بچے کے دماغ کی پروگرامنگ کہ اس کا انتخاب کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر وہ کیا بنے۔ ایک یہ اسپیکٹ۔ دوسرا کہ دیکھیں، بینگ پیرنٹس ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر ایک کا بچہ بڑا ہو کے بڑا نامور انسان بنے، بڑا قابل بچہ بنے۔ اگر ہم چاہتے ہیں میرا بچہ بڑا ہو کے اچھا میڈیکل ڈاکٹر بنے، بڑا انجینئر بنے، بہت بڑا آرمی کا آفیسر بنے، بڑا کمپیوٹر سائنٹسٹ بنے، جو جو چیز اس وقت والدین کے لیے اپنے بچے کی خواہشات ہیں، اس وقت وہ والدین کو، والدہ کو عمر کے ابتدائی 5 سالوں کے اندر وہ خود سے وہ کرنا شروع۔ اگر وہ چاہتی ہے میرا بچہ فیوچر میں اچھا ڈاکٹر بنے، چاہیے کہ وہاں پہ جو وہ میڈیکل کی جو کتب ہے ان کا وہ مطالعہ کرے، ایسی کہانیوں کا ذکر کرے، صحت کے بارے میں جو ڈائجسٹ ہے ان کو پڑھے، مطالعہ کرے اونچی آواز میں، آٹومیٹیکلی یہ چیزیں اس بچے کے دماغ کے اندر جو ہے وہ جاتی چلی جا رہی ہیں۔ اس طرح سے جب یہ چیزیں انسانی دماغ کے اندر جب جاتی چلی جائیں گی اور آہستہ 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 جب اس کا حصہ بنتی چلی جائیں گی، تو پھر کے وقت وہ آئے گا کہ اب یہاں پہ آپ کو میں جو ہے وہ دماغ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس سائنس جو نیورو سائنس ہے، اس نے اس دماغ کی مختلف تقسیمات کی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، مگر اس دماغ کے اندر یہاں پہ یہ جو لائن جہاں پہ میں نے یہ لگایا ہوا ہے، یہ جو میرا کرسر جہاں سے چل کے جا رہا ہپو کیمپس، یہ جو لکھا ہوا اور یہ بالکل یہاں پہ پنک کلر کے یہاں پہ ڈاٹ کے پاس لے آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسانی دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں پہ ہماری میموری ہوتی ہے، جہاں پہ یادداشت ہوتی ہے، قوت حافظہ ہوتی ہے۔ جو چیزیں بھی اس وقت ماں بول رہی ہے، بچہ سن رہا ہے، سن تو کانوں سے رہا ہے، لیکن یہاں پہ آ کر ادھر آ کے اس کے دماغ کے اندر یہ چیزیں ادھر جو سٹور ہو رہی، ادھر یہ جو سٹور کرتے کرتے بالآخر جو ہے وہ چیزیں فائل، جیسے ہم جو بھی چیز ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر فائل ڈاؤن لوڈ کر کے ہم سٹور کرتے چلے جائیں گے، وہ پرماننٹ اس کا وہ حصہ بنے گی اور وہ آہستہ آہستہ وہ فنکشن کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ دماغ کے اس حصے کو دیکھیں تو اس کے بھی اندر یہ پورا ایک مکمل برین ہے، اس کی تو ہزاروں ڈائمنشنز ہیں، لیکن موٹی موٹی تقسیم اور خاص طور پہ ایگزیکٹلی یہاں پہ میں نے ادھر بھی آپ کو یہ ہپو کیمپس کی یہ تصویر اگر آپ یہاں سے اس اینگل سے دیکھیں، یہ نیچے ہپو کیمپس لکھا ہوا ہے اور یہاں سے اس کلر سے ہوتے ہوتے یہ پھر اسی جگہ پہ پنک کلر کے پاس جو ہے وہ ہمیں لے گیا ہے۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جس کو ہم میموری کہتے ہیں، دماغ کی میموری۔ پورا دماغ یہ یاد نہیں کرتا۔ یہ جو ہپو کیمپس اور جو لمبر، ایک لمبر سسٹم ہے دماغ کے اندر، یہ یہاں پہ آپ کو جو گرے کلر کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے، پنک کلر کا، نیچے بلو کلر کا، یہ جو 3 4 طرح کے جو انسانی برین کا بالکل سینٹر ہے، اس کے اندر انسان کی یادداشت بھی، اس کے جذبات اور ایموشنز بھی،
پھر اسی طرح سے اس کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، سوچنے کا انداز ہے، وہ سارے کا سارا یہاں پہ جو گرے اور پنک اور بلو کلر کے ساتھ ساتھ یہ ایریا ہے جس کے اندر ترتیب پاتا چلا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جب یہ دماغ کے اندر یہ چیزیں سٹور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد اب زندگی کے اندر، سال کی عمر کے اندر بچے کی زندگی میں وہ حصہ آئے گا جو یہاں سے یہ دماغ کے اندر جو چیزیں سٹور کی ہوئی تھیں، یہاں سے یہ سپائنل سسٹم، آپ نیچے ایک لمبی سی ایک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا جو نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے، یہ ہماری وہ ریڑھ کی ہڈی ہے جو دماغ سے کنیکٹ ہوگی تو نیچے تک جا رہی ہے، اور پورے کے پورے جو ہے وہ میسیجز جو ہم سگنل بھیجتے ہیں نیچے باڈی کی طرف، جیسے ابھی میں بول رہا ہوں دماغ کی بیس کے اوپر تو میرا ہاتھ ہل رہا ہے۔ ہاتھ کیسے ہل رہا ہے؟ یہ کمانڈ جو ہے وہ ہاتھ ہلنے کی، وہ یہاں سے آ رہی ہے، جو ادھر جو ہے وہ یہ پورے کا پورا اس گرے ایریا کے اندر اور جو پنک کلر کے اندر، اور یہاں سے ادھر سے فون سگنل پاس ہوتے ہیں اور وہ جاتے ہیں دماغ کے طرف سے، جاتے ہیں وجود کے کسی بھی حصے کی طرف جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں کے اندر جو چیزیں سٹور ہیں وہ اسی اکارڈنگلی جو ہے وہ ایکشنز جو ہے وہ ہمارا وجود جو ہے وہ کرتا ہے، ہماری زبان ہلے گی، ہمارا موڈ بدلے گا، کبھی ہم خوش ہوں گے۔ بچوں کو آپ دیکھتے ہیں ٹین ایج کے اندر، 5 سال سے لے کر 24 سال تک کے اندر جب بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے، 90% اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے، اور آگے چلتے چلتے عمر کے اندر ایک حصہ آتا ہے جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں، 11 سے لے کر 20 سال تک کی عمر کا حصہ، یہ شرارتوں کا دور ہوتا ہے جس میں بچہ اور زیادہ بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ اس ماحول کے اندر اگر آپ بچے کے بیہیویئر کو مانیٹر کریں تو کبھی وہ بہت زیادہ الٹی پلٹی شرارت کرے گا، کبھی نقلیں اتارے گا، کبھی ماں باپ کے بہت قریب ہوتا ہے، کبھی فوراً بات بات پہ خفا ہو جاتا ہے، کبھی گمسم سا رہتا ہے، کبھی بہت زیادہ وہ باہر رہتا ہے۔ یہ سارے جو بیہیویئرز ہیں اس بچے کے جو اس ایج کے اندر وہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے اپنے گھر کے اندر، اب یہ وہ چیزیں ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے جو اس نے ابتدائی 5 سالوں کے اندر اپنے گھر کے ماحول کے اندر وہ چیزیں دیکھی تھی۔ تو وہ پروگرامنگ کا ٹائم تھا، یہ ڈیمونسٹریشن کا ٹائم ہے۔ اب آہستہ آہستہ بچہ وہ چیزیں کرنا شروع ہو گیا۔ نیورو سائنس تو یہاں تک کہتی ہے عذری صاحب کہ ایون والدہ جو کھانے پینے میں جن چیزوں کا انتخاب کرتی ہے، خاص طور پہ ان دن میں جب بچہ والدہ کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہیلدی فوڈ کی سلیکشن کرتی ہے یا وہ جنک فوڈ کی طرف جاتی ہے، برگر کھانے کا زیادہ شوق ہے، پیزا کھانے کا زیادہ شوق ہے۔ اس کا بھی امپیکٹ فزیکلی بچے کے دماغ کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی نیورو سائنس نے یہ تحقیق دی ہے کہ ایسی مائیں جو اپنی خوراک کا لحاظ رکھتی ہیں، ان کے بچوں کا دماغ ایسی ماؤں کے مقابلے میں 40% زیادہ شارپ ہوتا ہے جو والدہ محترمہ اپنی خوراک کا اہتمام نہیں کرتی، جو ان کی ہیلدی ڈائٹ وہ نہیں کرتی، جن کی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ شوگر انٹیک ہے، کولڈ ڈرنکس ہم جن کو کہتے ہیں، یا جو یہ آرٹیفیشل جو جن کے اندر بے تہا جوسز ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، اور اس طرح سے پیزاز ہوتے ہیں جن کے اندر انرجی کم اور زبان کا ٹیسٹ زیادہ ہوتا ہے، ان کے انتخاب سے بھی بچے کے دماغ کی پرورش کے اوپر جو نیورو سائنس نے یہ بتایا کہ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب اس لیے یہاں سے والدہ کو یہ انتخاب کرنا ہے کہ ہیلدی فوڈ کے ذریعے سے ایک ہیلدی نسل سوسائٹی کو دینی ہے جو فزیکلی بھی ہیلدی ہو اور مینٹلی بھی اسٹرانگ اور ہیلدی ہو۔ یہاں پہ اس وقت 100% وہ ماں کا اختیار ہے کہ وہ کیا سوسائٹی کے اندر دینا چاہتی ہے۔ اگلی چیز، اب اگلا پوائنٹ جو امپورٹنٹ ترین پوائنٹ ہے ہمارے لیے، اور وہ اب ان بچوں کے لیے جو دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ گھر کے ماحول کے اندر وہ رہ رہے ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، والدہ بھی ہیں، والد بھی ہیں، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ بچے کی پیدائش، والدہ کے 4.5 مہینے سے لے کر پیدائش تک اور اگلی زندگی تک، نیورو سائنس کی ریسرچ نے یہ بتایا کہ آپ اس بچے کے جو والدہ کی پیٹ کے اندر ہیں اس کو سٹریس سے، ٹینشن سے اور دباؤ سے حد المقدور دور رکھیں، اور جب وہ دنیا میں بھی آتا ہے اس کو سٹریس بھرے ماحول سے آپ اس کو فری رکھیں، سٹریس فری انوائرمنٹ اس کو آپ پرووائڈ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو گھر والوں کا، خاوند کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب والدہ کو جو ہے وہ اگلے 4
مہینے 5 مہینے تک کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی جس کے اندر والدہ سٹریس لے، اس کو غصہ ہے، وہ دباؤ میں آ جائے، کیونکہ براہ راست دباؤ جو والدہ کو فیل ہو رہا ہے وہ سیدھا جا کر وہ بچہ جو گرو کر رہا ہے اپنے دماغ کو، اس کو جا کر سیدھا ڈسٹرب کر رہا ہے، اور وہی انگزائٹی، وہی ڈپریشن، وہی سٹریس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بچے کی طرف جو ٹرانسفر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے اس کی دماغ کی نشو و نما کے اوپر بھی فرق پڑے گا، اور ساتھ ساتھ اس کا جو شارپنیس ہے، جو تیزی ہے دماغ کی، قوت حافظہ، اس پر بھی فرق پڑتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو دوسری چیز ہے اس کے اوپر ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کیا کیا چیزیں اپنی زندگی کے اندر انتخاب ہم کیا کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے جو لائن آف ایکشن ہے، کیا کرنا ہے ہم نے اور کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے نیورو سائنس کی ان تعلیمات کی روشنی میں، اور آگے چل کے جب ہم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی طرف اب آخری حصے میں آؤں گا، تو اس میں یہ ہے کہ والدہ سب سے پہلے اپنی گفتگو کے لیے یہ سلیکشن آف ورڈز ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ عذری صاحب، اس کو آپ بے شک نوٹ بھی ساتھ کرتے چلے جائیں اپنے احباب کے ساتھ، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکشن جو اب کرنے کا کام ہے وہ والدہ کے لیے، والد کے لیے، وہ کرنے کے کام اس عمر میں کیا ہے، کن کے بچے لائف کی کس سٹیج کے اوپر ہے، اس کے لیے تو نمبر 1 جو لائن آف ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے زبان سے گفتگو کیا کرنی ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ سلیکشن آف دی بک ہے، کہ کیا چیزیں میں نے پڑھنے کے لیے انتخاب کرنی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ سلیکشن آف دی جو ٹون ہے، کہ کیا چیزیں سماعت کرنی ہے، ان کا انتخاب ہے، اور دیکھنا کیا ہے اس کا انتخاب ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ جو ہے وہ میں نے جو سٹریس فری انوائرمنٹ ماحول وہ کیسے کریٹ کرنا ہے، اور نمبر 7 پہ ہے کہ فوڈ سلیکشن جو ہے وہ ہماری ہوگی وہ کیا ہوگی۔ یہ پورا پیکج ہے جس کو لے کر ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بچے کی، والدہ محترمہ کے پیٹ سے جس کا سفر آغاز ہونا اور اگلی زندگی میں دنیا میں آنے کے بعد اس نے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ تحقیق جو مغرب اس وقت ایک ڈائمنشن سے جو کر رہا ہے ویسٹ کے اندر، اب وہ تحقیق اس چیز کے اوپر ہو رہی ہے کہ وہ بچے جو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے والے ہیں، ان بچوں کو ماں کے پیٹ کے اندر کون کون سے سکلز سکھا کے دنیا میں لا سکتے ہیں۔ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر میتھمیٹکس کیسے سکھا سکتے ہیں، بچے کو لینگویج کیسے سکھا سکتے ہیں، بچے کو کمپیوٹر کیسے سکھا سکتے ہیں، بزنس کیسے سکھا سکتے ہیں۔ اب سائنس اس چیز کے اوپر جو ہے وہ غور کر رہی ہے۔ اسرائیل کے اندر جو یہودی ماں ہے وہ اس کیفیت میں ہوتی ہے، تو وہاں پہ ان کے جو فیملی سٹرکچر جو بنا ہوا ہے اس کو ایک ایسا ریسٹ پر مبنی ماحول پرووائڈ کر دیا جاتا ہے جب تک بچی ولادت نہیں ہوتی، جہاں پہ اس کو مکمل طور پر ذہنی سکون میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہودی والدہ جو یہودی بچے کو جنم دے گی، ساتھ جو اس کو جس کام کا کہا جاتا ہے، کھانے پینے کی خوراک کے لوازمات کے ساتھ جو بچے کو سکل سکھانے ہیں، اس کو پہلی سٹیج کے اوپر مینٹل میتھ اور اس کے بعد بزنس میتھ وہ فوکس ہوتا ہے یہودی والدہ کا، کہ اپنے دنیا میں آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی پریکٹس کرے، بولے، لکھے، سوچے، اور ہر چیز وہ کرتی ہے آٹومیٹیکلی۔ اب اگر دیکھیں اس کا آؤٹ کم دنیا کے اندر جو یہودی اس وقت بڑی بزنس کے اوپر وہ غالب ہیں، ان کا بچہ 12 سال کا 11 سال کا ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک اپنا بزنس گرو کر چکا ہوتا ہے۔ ہمارے بچے 25-30 سال کی عمر میں سیویاں لے کے پھرتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسٹریٹجی اور پلاننگ کا ڈیفرنس ہے کہ آیا کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے۔ اب یہ تو ہماری بس اب جو تقریباً 40 منٹ کی گفتگو تھی اس کو میں نے اس طرح سے سمرائز کیا سائنٹیفک نیورو سائنس کی روشنی میں۔ اب اس کی روشنی میں جب ہم اب پلٹ کر آتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی طرف، تو حضور کی حیات مبارکہ میں چھوٹے بچے بھی تھے، نواسے بھی تھے، حسن اور حسین بھی تھے، 5 سال کے، 6 سال کے، 4 سال کے، 3 سال کے بھی تھے، جب پیدا ہوئے 1 سال کے بھی تھے۔ پھر آپ کی نواسیاں بھی تھیں، سیدہ زینب بھی تھیں، امامہ بھی تھیں، پھر سیدہ ام سلمہ کی جو صاحبزادی تھی وہ بھی آپ کے گھر میں تھی، پھر اس طرح صحابہ کرام کے دیگر جو بچے تھے چھوٹی چھوٹی عمروں کے، 4-5 سال سے لے کر ٹین ایج تک کے بچے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، بیٹھے ہیں، بات چیت کی ہے۔
اب ہمیں جو سیرت طیبہ سے جو چیزیں نظر آتی ہیں عزیز صاحب، جو ہمارے لیے اللہ کے حضور میں اگر ہم چاہیں تو شکرانہ ادا کریں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کی سیرت اور سنت کے ذریعے سے ہمیں وہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو آج کی نیورو سائنس 21ویں صدی میں جس سٹیج پر جا کر پہنچی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کا برتاؤ چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ کبھی آقا علیہ السلام نے چھوٹے بچوں کو ڈانٹا نہیں ہے زندگی میں، شرارت بھی کرتے تو ہمیشہ پیار اور محبت سے برتاؤ کیا ہے۔ ہم نے، ہمارے آڈینس جتنے بھی ہیں ان کو ان چیزوں کا بخوبی پتہ ہے۔ مسجد میں خواتین آتی تھیں نماز پڑھنے کے لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، تو حضور ان بچوں کی خاطر اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے کہ ماؤں کو تکلیف نہ ہو، تکلیف کی وجہ سے بچہ تکلیف میں جائے گا، اس کے دماغ کے اوپر سٹریس پڑے گا۔ یہ سائنٹیفک اینگل سے حسین چھوٹی سی عمر سے ہیں اور آقا علیہ السلام کی گود میں آتے ہیں۔ فضل جو سنبھالنے والی تھیں وہ لے کر آئیں، حضور کی گود میں پیشاب کر دیا امام حسین نے، تو انہوں نے تھوڑا سا غصہ کیا جو دائیا تھیں، جو فضل تھیں، تو آقا علیہ السلام نے اس پر بھی فضل کو فرمایا کہ فضل تم نے حسین کو ہارش ورڈز کے ساتھ اس کو ایڈریس کر کے میرے دل کو تکلیف پہنچائی تو نے، یعنی یہ مناسب نہیں تھا کہ بچے جب اتنی چھوٹی عمر کے اندر ہیں اس وقت ماں باپ کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ غصے پر مبنی ہو۔ بچہ ہے، اس وقت وہ گرو کر رہا ہے، اس کا دماغ بڑھ رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے۔ آج اگر وہ غصہ اپنے دماغ میں لے رہا ہے، کل کو زندگی میں اس کی طبیعت کے اندر غصہ ہوگا۔ آج اس عمر کے اس حصے تک اگر وہ پیار ہی پیار لے رہا ہے، وہ بچے کا کردار اخلاق پیار پر مبنی ساری زندگی وہ اسی طرح سے گرو کرے گا۔ پھر بچہ بڑی عمر میں جاتا ہے، ٹین ایج میں جاتا ہے، شرارت کرتا ہے، بسا اوقات نقلیں اتارتا ہے، کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے، تو اس وقت ماں باپ غصے میں آ کر جوتی لے لیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ تم نے ایسی حرکتیں کی، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ سیدنا ابن محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، مکہ میں تھے، لیٹ عمر میں اسلام قبول کیا۔ جب حضور مکہ میں تشریف لے گئے تو صحابہ کے ساتھ کہیں جانے لگے، تو ان کی عمر 14 سال تھی اور ان کے ساتھ ایک بچوں کا گروپ تھا پورا۔ تو صحابی رسول کو آپ نے فرمایا کہ اذان دو اور نماز پڑھ کے پھر ہم باجماعت اس کے بعد نکلیں گے۔ انہوں نے اذان دی تو ابن محذورہ جو تھے وہ اس اذان کی نقل اتارنے لگے۔ حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں فرمایا۔ اذان جب ہو چکی، ابن محذورہ کو پاس بلایا، فرمایا ابن محذورہ میں تمہیں اذان کے کلمات سکھاتا ہوں۔ اذان کے کلمات سکھائے۔ وہ کہتے تھے مجھے شرمساری ہو رہی تھی کہ کہیں حضور ڈانٹ نہ دیں، لیکن کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوں، حضور نے مجھے اپنے پاس بلایا، اذان سکھائی، پھر فرمایا اذان دو، میں نے اذان دی، پھر حضور نے اس طرح میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور میری ناف تک لے کر گئے، اور ساتھ حضور کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، چاندی کے سکے پڑے ہوئے تھے تھیلی میں۔ وہ کہتے ہیں حضور نے مجھے وہ بھی عطا فرما دیے اور فرمایا اذان دو۔ حضور کے اس عمل سے مجھے حضور سے پہلے بھی محبت تھی، مگر حضور کے ساتھ محبت سے مجھے اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور حضور کی یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ بعد میں زندگی بھر پھر مکہ المکرمہ میں اذان کا ایک مؤذن مقرر ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں ایک شرارت جو بچہ نقل کر رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرارت کے پیچھے اس کی دیکھ لی کہ اس کی طبیعت، اس کی صلاحیت، اس کا بینٹ آف مائنڈ وہ کس طرف ہے، اس کو دیتے ہوئے اسی کی تربیت اس جگر پر گئی کہ زندگی بھر کے لیے وہ اس کی زندگی کا حصہ بنتی چلی گئی۔ ایسی اور بے تحاشا مثالیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر۔ جیسے اب دیکھیں ہمارے جو آڈینس ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ جب کبھی کوئی نیکی کی محفل آپ کی مسجد میں نے وہ بچوں کی ویڈیو دیکھی تھی، بہت طبیعت خوش ہوئی ماشاءاللہ سے، بڑے پیارے انداز سے آپ جس طرح تربیت کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی والدین کو موقع ملتا ہے کسی میلاد کے پروگرام میں جانے کا یا کسی نیکی کی مجلس میں، خیر میں، کسی بھی اچھی محفل کے اندر، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، بچے نہ جائیں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور ہے۔ حضرت سیدہ زینب جو سیدہ فاطمہ کی شہزادی ہیں، جنہوں نے کربلا کے میدان سے لے کر یزید کے دربار تک، اور ان کے جو خطبے ہیں، کمال کی ان کی جرت اور بہادری کی کوئی بھی انسان داد دے سکتا ہے، اتنی بہادری تھی۔ 5 سال کی عمر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی عمر کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس عمر میں بھی میدان عرفات میں 5 سال کی زینب شہزادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، اتنے تاریخی موقع کے اوپر۔
تو ہمیں بحیثیت والدین یہ دیکھنا ہے کہ ہم کبھی بھی مسجد میں جائیں، کسی محفل کے اندر جائیں، چھوٹے بچوں سمیت ان کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس محفل کے اندر لے کر جانا کہ وہ بچے کی پروگرامنگ ہو رہی ہے، اگر ہم اس طرح کی عادات اب بنا لیں گے، اور اسی اینگل سے ہم پھر سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اب ان آیات کی طرف پلٹ کر آتے ہیں کہ ان کی تربیت کے بچپن کے اندر وہ نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، طہارت اور پاکیزگی بھی ہے، سوز و گداز بھی ہے، اور حکمت و بصیرت بھی ہے، اور نبوت بھی ہے، اور والدین کی فرما برداری بھی ہے، یہ ساری چیزیں تو دیکھنا ہے کہ یحییٰ کو جو گھر کے اندر جو ماحول ملا تھا وہ کیا تھا۔ ایک ہم ہیں والدین، اور ایک یحییٰ کے والدین تھے جو نبی ہیں، اللہ کے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کی تربیت جس اینگ کے اوپر ایک نبوت کی خاصیت کے ساتھ ہوئی تھی، وہی اثاثہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو گھر کے اندر عطا ہوا، اور وہ بچپن کے اندر ان خوبیوں کے حامل ہو گئے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما کر جو ہمارے لیے اس طرح کی تعلیمات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو کا ایک مختصر سا آپ لوگوں کو موقع دیے بغیر میں ون سائیڈڈ اپنی ٹریفک میں نے چلائی رکھی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ فلو کے ساتھ اس سبجیکٹ کو یہاں تک لے کے آیا جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو چیزیں بس کرکس یہی تھا کہ یہ ہے سائنس، اور یہ ہے اسلام، اور یہ ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت، ان چیزوں کو ہم یکجا کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ تو ایک اچھے معنوں میں ہم بچوں کی اور ایک مستقبل کی نسل کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جزائے خیر، آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ سر یہ موضوع دیکھ کے تو یہ لگا تھا کہ ہم اولاد کی تربیت کرنا سیکھیں گے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں، ان کو کیسے سمجھائیں ان کو، لیکن جو ابھی ہم سیکھا ہے ہم نے وہ یہ سیکھا کہ ہم نے اپنی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تو والدین کی تربیت بچوں کی تربیت سے پہلے ہے، اور یہی جو ہے وہ بہترین زمانہ اور بہترین قوم بنے گی جب ان کی والدین، جو ان کی ماں جو ہے اس کی تربیت ہو، گھر کا ماحول اچھا ہو، تو اسی میں جو ہے پھر وہ اچھا بچہ جو ہے وہ آئے۔ اب اس میں ذرا بہت سارے سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ سوالات تو بہت سارے بن سکتے ہیں، آپ وقت کی قلت ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ سوالات جی کروں۔ جی، کسی کا سوال ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے؟ پھر میں اپنا سوال کروں گا۔ جی ہوں کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا سر، مجھے یہ ایک چیز پوچھنی تھی، اس سے ہٹ کے ہے تھوڑی سی۔ جی جی، طیب جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اب ڈاکٹر صاحب نے اتنا ماشاء اللہ اعلیٰ طریقے سے بتایا، پہلے تو سب سے پہلے جزاک اللہ خیر ان کا بھی اور آپ کا بھی، نے ان کو بلایا۔ اس کے بعد یہ کہ اب ہم جیسے اب جن کو اس وقت اتنا علم نہیں تھا یا اتنا سب کچھ، مطلب یہ وقت گزر چکا ہے، تو اب بچے بڑے ہو رہے ہیں یا اب وہ پیدا ہو چکے ہیں اب اس ماحول سے، اب ہم کیا کریں؟ جی دیکھیں، سائنسی طور پہ بھی یہی چیز، اگر ہم اسی جواب کو میڈم نے جو کوشچن کیا ہے اس کو بھی ہم نیورو سائنس سے ہم پوچھتے ہیں، تو سائنس ہمیں یہ جواب دیتی ہے کہ آل دو کہ 24 ایئرس تک کی جو ایج ہوتی ہے، اگر بچہ ہمارے گھروں کے اندر وہ بچے جو 24 سال کے ہیں، 23 سال کے ہیں یا اس سے نیچے کے ہیں، اس وقت تک تو ہم بھرپور پروگرامنگ کر کے ان کی ہم ایک ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سائنس یہ کہتی ہے کہ آل دو کہ جو گروتھ نیورونز کی، جو انسانی دماغ کے اندر جو چیز لرن کرتے ہیں، وہ پہلے ایک تصور یہ ہوتا تھا کہ اب انسان کا دماغ فکس ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، لیکن نیورو سائنس نے یہ کہا کہ وہ گروتھ نیورونز کی لرننگ کیپیبلٹی وہ انسان کی زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ زندگی کے وہ جو ابتدائی سال ہوتے ہیں ان کے اندر جتنی سپیڈ کے ساتھ بچہ چیزوں کو لرن کرتا ہے اور اپنی طبیعت کا حصہ بناتا ہے، اگلی جو ایج ہوتی ہے 30 ایئرس کے بعد، اس کے اندر تھوڑی سی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ پروسیس پھر بھی پاسیبل ہے کہ کیا چیز ہم اس وقت جب انسٹال کرنا چاہتے ہیں ہارڈ ورک کے ذریعے سے، پھر بھی اس کی کچھ نہ کچھ موٹیویشن کر کے اسی طرح سے اصول اور طریقہ کار وہ وہی ہیں جو ایک چھوٹے بچے کے لیے ہیں، وہی وہ بڑے بچے کے لیے بھی ہوں گے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہوگا کہ اگین جو سب سے جو امپورٹنٹ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کا جو ماڈل ہے وہ والدین ہے، کہ بچہ کہنے کی بجائے جو ہے وہ آپ کے ایکشن سے، آپ کے
کے عمل سے وہ زیادہ سیکھے گا. بچہ بڑا بھی ہو جائے، جب ایک والدین کو ایک روٹین کے اوپر وہ لگا ہوا دیکھے گا، والدین 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کر رہے ہیں، وظائف، قرآن کی تلاوت، درود، باقی ان کی گفتگو، ان کا آداب، ان کے اخلاق، اپنے گھر کے اندر نیبرز کے ساتھ رشتہ داری کے اندر اگر وہ اپنی طبیعت کا حصہ بنا لیں تو یہی چیزیں ٹرانسفریبل ہیں. یہ چیزیں جو ہے وہ ان کی زندگیوں کے اندر بھی آگے ضرور جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی رہیں گی. پھر اس کے تحت ایک اور جو چیز جو اسلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ اینگلز جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کے حضور میں ساتھ دعا اور مناجات کہ اللہ کی مدد اور توفیق، جس طرح زکریا علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی شروع میں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے. عمر 90 سال ہو چکی تھی، جو ظاہری اسباب جواب دے چکے تھے، تو اللہ کی ذات سے نا امیدی نہیں تھی. یہی عرض کیا تھا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا میں تیری بارگاہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا. تو اس ساری ایفرٹس کرنے کے باوجود بھی ہمیں اپنی طرف سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا پوری کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے اس بارگاہ کے اندر بھی تنہائی کے اندر التجائے کرنے کے مولا ہماری اولاد کو تو نیکی کے راستے کے اوپر گامزن کر، اور ہمیں یہ توفیق اور ہمت عطا فرما دے اپنی جناب سے کہ ہم ان کو نیکی اور خیر کے راستے کے اوپر قائم اور دائم رکھ سکیں. تو اس طرح کی چیزیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز ہے اگین وہ یہ ہے کہ ان کی صحبت. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ فزیکل جو کمپینین شپ ہے وہ کس قدر ہے. وہ اس میں اگر ہم والدین ہیں تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ بچوں کو، بچہ 20 سال کا ہے، ایون 25 سال کا، 30 سال کا ہے، 35 سال کا بھی ہے بالفرض، اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ، اس سٹیج کے اوپر بچوں کو ایک آنرشپ چاہیے ہوتی ہے. اور وہ کیا کہ دیکھیں بسا اوقات ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم والدین کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، بالفرض ہم کہتے ہیں بچوں کی تعلیم کی پلاننگ کر رہے ہیں، فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں، کہیں بزنس کو گھر بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی گاڑی لینے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میوچولی بیوی کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے. تو جس بچے کو آپ یہ سمجھیں، پہلے انیشیل ڈسکشنز تو وہ آپس میں ہو جائے، پھر بچوں کو انگیج کیا جائے، اپنی پارٹ آف ڈسکشن بنانا چاہیے کہ بیٹا یہ ہمارا پلان ہے، آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام کر لیں، یہ گاڑی لے لیں، گھر لے لیں، پلاٹ لے لیں، فلاں کر لیں، یہ کر لیں، فلاں کر لیں. اس میں ان کو ڈسکشن میں انگیج کر. اس سے بچے جو ہے وہ آنرشپ فیل کرتے ہیں کہ میرے والدہ، میرے والد میرے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں. ڈیسیژن فائنلی والدین نہیں کرنا ہوتے، لیکن ان کی یہ انگیجمنٹ پیرنٹس کے ساتھ ہوگی، ان کو دلچسپی دے گی. وہ پھر سوچیں گے یار میں اپنی بات کرتا ہوں تو میرے والدین مجھ سے سنتے، ان کو حوصلہ ملے گا. ان کے دل کے اندر اور جو باتیں آئیں گی، جو تجاویز آئیں گی، ان کو آپ بڑی پیشنس کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، پوری اٹینشن کے ساتھ ان کو سننا. حضور علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ خدا گواہ ہے ہم یہ سمجھتے تھے، ہر صحابی یہ کہتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ توجہ مجھے ارشاد فرما رہے ہیں. یہ نہیں، جو اٹینشن ہے نا اس وقت بچوں کو پورا یکسو ہو کر، جی بیٹا، جی 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 بالکل، ویل ڈن، بہت اچھا 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 اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا یہ کیا پوائنٹ ہے. اس کو انوالو ہوں آپ اس کی ڈسکشن میں کہ وہ فیل کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ بات کر رہا ہے اور والدین سنی انسنی کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی اس کے اوپر امپیکٹ پڑتا چلا جائے گا. تو اس کو پورا ٹائم دیں، اس کو 5 منٹ 10 منٹ، اگر گھر کے اندر نہیں تو کبھی ٹریولنگ، گھر سے بندہ باہر نکلتا ہے واک کے لیے، مارکیٹ جاتا ہے، گراؤنڈ میں جاتا ہے، ویسے کہیں گاڑی میں اکٹھے چلے جاتے ہیں تو ڈسکشنز کے بہت سے پوائنٹس ہوتے ہیں. حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ کہ بچے کو انڈائریکٹلی انگیج کرنا اور اس کو ذمہ داری کا احساس دلانا، وہ جو چیز ہے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بچے ٹریک سے ہٹے ہوئے بھی ہیں تو پھر وہ ٹریک کے اوپر واپس آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ تعالی. یہ تو بڑا، اگر آپ دیکھیں نا احباب، یہ سارے اس پورے پورے گھنٹے کے درس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات پہ کہ یہ اولاد کی تربیت سے پہلے ہمیں والدین کی تربیت کرنی ہے. اور اس کے اندر جو ہے ہمیں ایک جو خاص بات ہے، والدین، باپ اور والدہ دو جو ہیں، ان میں بھی والدہ کی تربیت اور اس کے کمفرٹ ہونے کے جو ہے نا حوالے سے بہت زیادہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم نے والدہ کو پرسکون رکھنا ہے، والدہ کے اس کے صحت کا، اس کے ماحول کا خیال رکھنا ہے. اور جو حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی اپنی ایک بیٹی یا دو بیٹیوں کی تربیت کی اور اس کی پھر اس کا نکاح کر دیا اچھے گھرانے میں تو وہ سبحان جنت میں. اللہ. اب دیکھیں دنیا میں یہ خوشخبریاں دینا، اس کا مطلب کیا ہے کہ بیٹیوں واہ. کی تربیت بہت اہم ہے، اس سے ہی تو معاشرہ بنے گا، قوم بنے گی.
تو ہمیں والدین میں بھی والدہ کے اس پہ جو ہے ہمیں توجہ دینی ہے، اور پھر بچوں میں بچی کی جو تربیت ہے اس پہ ہم نے سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے، اسی سے پورا خاندان بنے گا۔ میں چونکہ یہ ہمارے پاس وقت بہت، اس کا دامن بہت چھوٹا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ان کی سنتیں ہیں، ان کے تو ایک ایک ادا میں جو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ادائیں جو ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ پورا پورا قانون بن گیا ہے کائنات۔ ابھی دیکھو قیامت تک لوگ جو سبحان ہیں آتے جائیں گے، 1400 صدیوں کے بعد ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا صرف مسکرا کے دیکھنا، وہ ادا جو تھی وہ قانون بن گیا ہے دنیا کے لیے۔ انگریز ہو چاہے سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی سرچ کرے گا تو وہ کہے گا بچوں کو توجہ دیں، بچوں کو مسکرا کے، بچوں کو ڈانٹا نہ کرے۔ رسول اللہ کی سنتیں دیکھیں گے تو وہاں وہی پائیں گے ہم لوگ۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ابھی میں بڑا ہی اس پہ بہت ہی شرمسار ہوں آپ سب دوستوں سے، اور ڈاکٹر صاحب سے خاص کر۔ اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ جو ہے نا وہ رہنمائی لے کے نا، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، جیسے شروع میں ہی ہم نے جو سنت رکھی ہے وہ انبیاء کرام کو رکھا ہے، اور ان میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جن کی صفات 13 صفات بتائی ہیں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں تعریفیں کی ہیں، تعریف ہے تعریف، ایک آیت کے بعد دوسری آیت تیسری آیت، تو یہ ان کی تعریف بھی تھی اور ان کے والدین کی بھی تعریف تھی۔ تو وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا صفات تھی ان میں سے، وہ ہم دیکھیں گے، ذرا میں آپ کو کھل کے بتاؤں گا چیزیں، اور کچھ ڈاکٹر صاحب نے جو چیزوں کو ٹچ کیا ہے نا اس کو ذرا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر کے ضرور بتاؤں گا، اور سوال کوئی اگر آپ کا بنا ہے اس میں تو وہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے انشاءاللہ پھر آپ کو بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں کہتا ہوں اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں، چونکہ رمضان ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ خواتین جو آ رہی ہیں آج کل، اور یہ مختلف ممالک کی ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ جیسے بینش بھابھی ہماری ہیں یو کے سے، انہوں نے بڑا اچھا لکھا کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ آج کا سیشن میں نے اٹینڈ کیا۔ تو یہ واقعی ایسی ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ ہیں بھی بہت ہی ماشاءاللہ بہت لائق فائق بچیاں ہیں ماشاءاللہ سے، بہت اچھا کر رہی ہیں، ان کی تربیت ماشاءاللہ سے، وہ بھی فاضل ہیں، ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ، تو اچھا تربیت کر رہی ہے۔ رضوان بھائی ہیں ماشاءاللہ، بچوں والے ہیں، یہ سارے بچوں والے ہیں، تو لازم بات ہے سب کی توجہ جی ہے اس کی اسد طرف۔ بھائی، جی جی ایک گزارش بس یہ کر دوں کہ آج کا جو لیکچر تھا نا، یہ تو آپ یہ سمجھ لیں بالکل ایک جنرل قسم کا لیکچر تھا، جی اور اوور آل ایک اویئرنیس کا لیکچر تھا۔ ادروائز جو پیرنٹنگ ہے، والدین کو کیا کردار، اس کے اوپر ایسے گوشے ہیں، ایک ایک گوشے کے اوپر صرف ایک گفتگو کے اوپر کہ والدین بچے کے ساتھ گفتگو کیسے کریں، اس کے اوپر ایک الگ سے سیشن ہو سکتا ہے۔ جی ایسے بے تحاشا سیشنز ہیں جو اولاد کی تربیت کی ڈفرینٹ، اس کی سائیکولوجیکل تربیت کیسے ہوگی، اسپرچول کیسی ہوگی، مورل کیسی ہوگی، فزیکل ٹریننگ اس کی کیا ہوگی، ہر چیز کے اوپر ایک سیپریٹ سیشنز ہو سکتے ہیں، جن میں اگر ہم بحیثیت والدین ذمہ داری سے ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں، اپنے ارد گرد میں کار خیر کو یہ پھیلاتے چلے جائیں، تو اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے تو سر نیکی ہم اس کا کو، اور راستہ ہم پھر نکلے۔ ایسے کریں گے سر، آپ کی طرف ہی جو ہے ہماری نگاہیں ہوں گی، اور آپ ہی ہمیں گائیڈ کریں گے اس حوالے سے کہ اگلا جو ہے موضوع ہمیں اسی کو رکھ کے ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں تو اصل میں آپ سے بھی ٹائم لیتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، کہ چونکہ لازم بات ہے آپ بھی مصروف آئے ہیں، اور کالج ہسٹری ہے آپ کی، اور ساتھ میں ٹی وی پہ اتنا سارا کچھ چل رہا ہے، اور ساتھ میں آپ جو اپنے علاقہ کے لیے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ تو میں تو آپ سے وقت لیتے ہوئے بھی جو ہے نا ایسے رہتا ہوں کہ کہیں آپ کا وقت ضائع نہیں، نہ دوں۔ حاضر ہے۔ تو یہ Yes. آپ کی مہربانی ہے، تو میں انشاءاللہ پھر آپ جیسے کہیں گے انشاءاللہ ایک ہم سیشن اور رکھ لیتے ہیں، یہی ہو جا کہ ہم اس پہ جو ہے وہ ڈسکس کر لیں جی گے، وہ جو آپ بتائیں گے وہ ایون جو ضروری ہے۔ جی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں جی وہ اگر کوئی چیز سجیسٹ کرنا چاہیں تو ہم اس کو بھی ٹاپک بنا سکتے ہیں، جی آپ سے شیئر کر دیں کہ ان ٹاپکس کے اوپر یا ان ایسپیکٹس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، ہم ان کو بھی لے سکتے ہیں، اور میں خود سے بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پلان کر لوں گا، اور اس میں پھر ہم اس کو آگے میرا کریں گے۔ ایک سوال جو میرا رہے گا وہ ابھی جواب نہیں چاہیے انشاءاللہ، لیکن میں وہ پوچھوں گا اس حوالے سے، ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہم چونکہ ہم ایتھیسٹ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایسے لوگوں میں رہ رہے ہیں جو اللہ رسول پہ بھی جو ہے وہ ان سے شکایات ہیں، اللہ رسول سے بھی شکایات ہیں ان کو کہ ایسا کیوں نظام جی بنایا۔ تو جیسے ابھی ہماری بہن نے پوچھا ہوں، ہے کہ ہم تو اب بچے تو بڑے ہو گئے ہیں، جو خطائیں ہو گئی ہیں، اب جو کمزوریاں غفلتیں ہو گئی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی صحبت کو اچھا کریں، ابھی بھی تو وہ وقت ہے، وقت کبھی نہیں جاتا، اور بندے سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے، تربیت کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو ایسا ہی سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے والدین جو ہیں وہ نہ سننا چاہیں آپ کا درس، اور ان کے وہ ابھی بھی نہیں سننا چاہتے، نہ ہی خود کو بدلنا چاہتے ہیں، نہ ہی گھر کا ماحول بدلنا چاہتے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یا کوئی بچہ سوال کرے کہ میں کیوں ایسا، مجھے کیوں پیدا کیا ایسے ماحول میں؟ تو یہ سوالات جو ہے جو اللہ پہ بنتے ہیں، وہ آپ نے جو ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے جو لوگ جو ہیں وہ جن کی زندگی بڑی تلخ ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے یا رسول پہ ایمان نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جی جی دل میں ایک ہوں دکھ ہے اس بات کا کہ کیوں ہم اچھے لوگوں میں پیدا نہ ہوئے، کیوں ہم شیخ عبد القادر جیلانی کی ہوں والدہ ہمیں وہ کیوں نہ ملی، ہمیں کیوں اچھے لوگ نہ ملے؟ ہوں یحییٰ علیہ السلام کی تعریفیں کی ہیں تو وہ تو ان کے تو والدین وہ انبیاء کرام کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں،
تو ان کے نصیب ہے، ہمارے نصیب ایسے کیوں ہے؟ تو وہ اس کو میں چاہتا ہوں، چونکہ حساس ہے، لوگوں کے دل اس حوالے سے بھی بہت دکھی جی ہے، تو ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ سے۔ میں یہ طویل انشاءاللہ موضوع ہے تو انشاءاللہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت انشاءاللہ بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی، اوکے آپ نے بہت کرم فرمایا، جزاک احسان کیا ہمارے اوپر، اللہ حافظ آپ نے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو اور جزاک تمام ساتھیوں کو جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، نشست میں ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ صحبتیں، یہ سنگتیں قائم و دائم رکھے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اس میں اخلاص، جو کمی ہے اخلاص کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اپنے شان کے لائق ہم سے وہ قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور اس کی برکت سے ہماری دنیا کو بھی اچھا کرے، ہماری آخرت کو بھی اچھا کرے۔ ہمارا سب کا خاتمہ بالایمان ہو، اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ حافظ و شکریہ۔